अस्सलाम दोस्तों, इन साइड पे मौसम वगैरह में खुश आमदीद। अहम शख्सियत का तोता और मैना दोनों काबू में आ गए हैं और तोता और मैना की ये कहानी बहुत ही ज़्यादा हैरान कर देने वाली है, क्योंकि इस शख्सियत ने, ये जिस अहम तरीन शख्सियत का मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूँ, उसने अपने तोते और अपने मैना दोनों को काबू में रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा पापड़ बेले थे। लेकिन क्या करें, वो सियाने लोग कहते हैं ना, पंजाबी की एक मिसाल है, लेकिन वो मैं दोहराना नहीं चाहता, वो सियाना कां का लफ्ज़ उसके अंदर इस्तेमाल होता है। लेकिन सियाने लोग जो हैं वो कभी कभी कुछ ऐसी हरकतें कर जाते हैं, कुछ ऐसी बोंगियाँ मार जाते हैं, पढ़ाई लड़ाई में एमी खम खजर के कूद जाते हैं और फिर अपना ही बेड़ा गर्क करा लेते हैं। जिस शख्सियत का मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूँ, उस शख्सियत का हाल भी कुछ इससे ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं। आग किसी और जगह पे लगी हुई थी, भाई साहब अपनी पानी की बाल्टी लेके वहाँ पे चले गए और उस आग ने इनके दामन को भी अपने साथ ही लपेट में ले लिया है। और अब तोता भी काबू में आ गया है, मैना भी काबू में आ गई है। और इस तोता मैना की कहानियाँ जो है वो अब इस तरीके से खुल के सामने आ रही हैं कि जनाब वो शख्सियत हूँ सिर फड़ के बैठी कि मैं की कर बैठा तो मैं क्यों कर बैठा। और आप यकीनी तौर पर ये सोच रहे होंगे कि ये मैं आपको अचानक ये तोता मैना की कहानियाँ क्यों सुनाने लग पड़ा हूँ। तो भाई ये तोता और मैना बहुत ही ज़्यादा अहम है मौजूदा हालात में। और वो जो शख्सियत है जिसकी जान तोते और मैना के अंदर मौजूद है, वो भी इस वक्त बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है। तो लिहाजा मुमकिन नहीं है कि ये तोता और मैना की जो दास्तान है ये आपको सुनाए बगैर मुझे चैन आ जाए। लिहाजा ये दास्तान आपको सुनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और इस दास्तान के अंदर कुछ और हक़ाइक़ भी हैं जो मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा। लेकिन उससे पहले इस्लामाबाद में होने वाले एक अहम तरीन इजलास की कहानी भी आपको सुनाना चाहूँगा, क्योंकि इस इजलास के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए हैं और जिनका ताल्लुक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कल दिए जाने वाले एक हुक्म से है। और अब चूंकि इस हुक्म के ऊपर भी एक कंट्रोवर्सी डेवलप हुई है, लेकिन जो इतलात हैं वो यही है कि इस कंट्रोवर्सी की वजाहत भी आला अदालत से मांगने का फ़ैसला किया गया है। इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत लाहौर में एक इजलास हुआ है और उस इजलास के अंदर खुसूसी तौर पर इस बारे में गौर किया गया कि जनाब है कि नवा रौला पै गया। हम मिठाइयाँ खा रहे हैं कि 3/2 से ही फैसला आया है, 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराने का ऑर्डर आया है, लेकिन दूसरी तरफ वाले ये कह रहे हैं कि ये 4-3 का ऑर्डर है। और ख़ास तौर पर जो दो मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान थे इसी बेंच में शामिल, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, उन्होंने ना सिर्फ अपने जो इख्तलाफी नोट है उसके अंदर भी दो जज साहिबान का जिक्र कर दिया, बल्कि फ़ैसले के फुट नोट के अंदर भी पूरी की पूरी कहानी जो है बता दी, जिसके बाद उन दो जज साहिबान की तरफ से लिखे जाने वाले फैसले को नज़रअंदाज करना कानूनी तौर पर मुश्किल हो गया, क्योंकि वो फैसले उन्होंने कह दिया कि जनाब इस केस में रिकॉर्ड पर मौजूद है और उन दो फैसलों को किसी भी सूरत नज़रअंदाज नहीं किया गया। तो फिर इमरान खान साहब का ये मानना है, या इमरान खान साहब के जो कानूनी मुशीरान हैं उन्होंने ये इमरान खान साहब को बताया कि पाइन फिर ऐसा करने एक दफ़ा फिर सुप्रीम कोर्ट ही चले जाने हैं, एक मरतबा फिर वहाँ पे जाकर अर्जी डाल देते हैं कि जनाब ये हकीकी सूरत हाल बता दे कि ये 3-2 का फ़ैसला है, 4-3 का फ़ैसला है, इस फ़ैसले के अंदर और कौन कौन से नकात हैं, कुछ जो पोशीदा रखे हुए हैं, कुछ चीज़ें इस तरह की मिल रही हैं कि जनाब आपकी तरफ से ही ये गो हेड मिल गया कि इलेक्शंस को डिले किया जा सकता है। तो इस हवाले से इम्कान यही बताया जा रहा है कि जनाब इमरान खान साहब ख़ुद इस फ़ैसले की वजाहत के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाएंगे। अब चूँकि फ़ैसला आ गया, लिहाजा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसके लिए भी एक मुश्किल सूरत हाल बन गई। मुश्किल सूरत हाल इस वजह से कि जब लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला आया था जिसके अंदर 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने का जो हुक्म है वो पास किया गया था, तो उस वक्त भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से हुकूमत वक्त को और मुतल्लिका इदारों को खतूत लिखे गए थे, जिनमें हुकूमत से कहा गया था, फाइनेंस डिवीज़न से कहा गया था कि जनाब पैसे दे दो, हमें पैसे चाहिए, हमने इलेक्शन कराने हैं। और मेरा ख्याल है कि तकरीबन 68 बिलियन रुपीज़ 68 अरब रुपए का मुतालबा किया गया था। उसके साथ साथ जो अदलिया है उससे ये रिक्वेस्ट की गई थी कि जनाब आप हमें अमला दे दें, आप हमें आरोस दे दें, ताकि जो है हम अपने मुताबिक काम कर सकें। वहाँ से भी जवाब आ गया। और उसके बाद सिक्योरिटी एजेंसी से रब्ता किया गया तो वहाँ से भी जवाब आ गया। और अब चूँकि जो है मरदमशुमारी का आगाज़ हो चुका हुआ है, इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर मरदमशुमारी आइन के तहत जो है वो उसके अमल का आगाज़ हो गया है और अफवाज पाकिस्तान के तकरीबन 80,000
افراد جو ہے ان کے جو جوان ہیں وہ اس وقت مردم شماری کے عمل کا حصہ ہے، اور یہ مردم شماری نے ابھی تقریباً 2 مہینے جاری رہنا ہے۔ اور کل جو وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس ہوا تھا وہاں پر ایم کیو ایم کے مطالبے پر یہ جو مردم شماری کے لیے جو وقت ہے اس کو بھی بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا، تو ممکنہ طور پر یہ 2 سے بڑھ کر یہ کام 3 مہینے میں انجام پائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 80,000 لوگ جو ہیں یا 80,000 فوجی جو ہیں وہ آلریڈی مردم شماری میں موجود ہیں، باقی ہمارا مشرقی بارڈر اور مغربی بارڈر پر موجود ہیں، باقی جو ہے وہ دیگر جو فرائض ہیں وہ سر انجام دے رہے ہیں۔ اور اس دوران اگر انتخابات کا مرحلہ آ جاتا ہے خیبر پختونخوا اور پنجاب میں تو کم از کم ان کو مزید جو ہے تقریباً کوئی 2 لاکھ کے قریب لوگوں کو سپیئر کرنا پڑے گا اس الیکشن ڈیوٹی کے لیے، تو لہٰذا یہ کام ذرا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اجلاس میں اس بارے میں غور و فکر کیا گیا جو آج صبح 11 بجے ہونا تھا، اور اس اجلاس میں ایک مرتبہ پھر اس بات کا فیصلہ کیا گیا کہ حکومت وقت سے رابطہ کیا جائے، ان سے فنڈز ریلیز کرنے کی درخواست کی جائے، اسی طریقے سے دوبارہ آروز کے لیے رابطہ کیا جائے، اسی طریقے سے دوبارہ جو الیکشن ڈیوٹی کے لیے مسلح افواج کی خدمات حاصل کرنے کے لیے درخواست کی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم کے مطابق جو انہوں نے مشاورتی عمل کا آغاز کرنے کے لیے ہدایت کی تھی، اس مشاورتی عمل میں جو ہے پنجاب کے گورنر، پنجاب کی نگران حکومت، اسی طریقے سے خیبر پختونخوا میں گورنر اور خیبر پختونخوا کے نگران گورنمنٹ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پریزیڈنٹ آفس ہے اس کو بھی انگیج کیا جائے، لہذا انہوں نے خط و خطی ہونا ہے۔ اور آج کے اجلاس میں ایک اور معاملہ تھا جو زیر بحث آیا، جس کے اندر یہ کہا گیا کہ جناب مختلف سیاسی اور مذہبی حلقوں کی جانب سے درخواستیں آ رہی ہیں کہ عام انتخابات رمضان کے مقدس مہینے میں نہیں ہونے چاہیے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب چونکہ رمضان آ رہا ہے، صدر صاحب نے جو تاریخ دی تھی وہ 9 اپریل کی دی تھی، اور رمضان چونکہ 9 اپریل کو رمضان ہوگا، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ ان انتخابات کو رمضان المبارک کے بعد کر دیا جائے۔ اب 23 تاریخ کو 23 اپریل کو ممکنہ طور پر 22 یا 23 اپریل کو عید ہوگی، عید کی چھٹیاں ہوگی، اس دوران تو نہ انتخابات ہو سکتے ہیں نہ کوئی کیمپین چل سکتی ہے، تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو تجویز آج کے جس پر غور کیا گیا کہ جناب اگر ہمیں یہ جو دستیاب وسائل ہیں یہ اویلیبل ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے نتیجے میں ہم جو ہے وہ 30 اپریل سے لے کر 5 مئی تک یا 4 مئی تک جو ہے وہ الیکشنز کرانے کے لیے مکمل طور پر تیار ہوں گے، اور انہی تاریخوں کے درمیان کی کوئی تاریخ الیکشنز کے لیے دی جا سکتی ہے، اور اس کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو فیصلہ تھا اس کے اندر بھی یہ گنجائش موجود ہے کہ جناب ایسی صورتحال کے اندر ہم کوئی الیکشنز آگے لے کے جا سکتے ہیں۔ اور اس اجلاس کے اندر جو ان کا الیکشن کمیشن کا لیگل ونگ تھا اس کی طرف سے بتایا گیا کہ آئین کے آرٹیکل 254 کے مطابق جب آئین کے تحت کوئی عمل یا چیز کسی خاص مدت کے اندر کرانا ضروری ہے اور اس مدت کے اندر نہیں کیا جا سکتا تو پھر اس پر عمل درآمد غلط یا دوسری صورت میں صرف اس وجہ سے غیر مؤثر نہیں ہو جاتا کہ یہ اس مخصوص مدت کے اندر نہیں کیا گیا۔ یعنی الیکشن کمیشن یہ سمجھتا ہے کہ اگر وہ تھوڑا سا آگے بڑھ جائے گا تو اس کے اندر کوئی پرابلمز نہیں آئیں گی، تو اس کا مطلب یہ ہے جناب کہ یہ الیکشنز والی گیم جو ہے آن ہو گئی ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو الیکشنز ہیں یہ عمران خان صاحب کی خواہش کے مطابق اپریل میں ہوں گے یا الیکشن کمیشن کے فیصلے کے مطابق مئی میں ہوں گے۔ امپورٹنٹ سچویشن تھی، لہٰذا میں نے سوچا کہ میں آپ کو آگاہ کر دوں۔ اب آتے ہیں جناب طوطا اور مینا، یہ دونوں بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ طوطا جو ہے وہ اڑنے کے چکر میں تھا، آلریڈی جو ہے اس نے بہت زیادہ ہل جل کرنے کی کوشش کی تھی، اور بلوچستان کے بارڈر سے یہ جو طوطا ہے یہ ایران کی طرف جانے کی تیاری کر رہا تھا، لیکن جو سرحدی محافظین ہیں ان کی طرف سے بر وقت اطلاع ملنے پر جو اس طوطا ہے اس کو گرفتار کر لیا گیا، اور یہ طوطا ایک اہم شخصیت یعنی سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی صاحب کا گوگا ہے، گوگا بھٹی یعنی جناب محمد خان بھٹی صاحب، جن کی گرفتاری کو آج آفیشیلی اناؤنس کیا گیا۔ آفیشیلی میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ بہت ساری ذرائع اس حوالے سے باتیں بتا رہے تھے کہ جناب یہ طوطا پہلے ہی پنجرے میں آ گیا تھا، اور پنجرے میں آنے کے بعد یہ طوطا جو ہے وہ فر بول رہا تھا، فر بول رہا تھا، اور بڑی سپیڈ میں بول رہا تھا، جس طرح نہیں ٹیپ ریکارڈر آن ہو جاتا
وہ ٹیپ ریکارڈر آن ہو گیا تھا اور کیسٹ اس کی چلنا شروع ہو گئی تھی اور اس نے بے شمار داستانیں بتائی ہیں، موجودہ دور کی بھی، پچھلے دور کی بھی، اس دوران ہونے والے جو سارے عمل ہیں اس کی بھی۔ پھر مونس الہی صاحب کی اس نے بہت ساری داستانیں کھولی ہیں، پھر مونس الہی صاحب کے جو 7 لوگ ہیں ان کی بہت ساری داستانیں اس نے کھولی ہیں۔ بلکہ جو تازہ ترین جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس طوطے کے انکشافات کے بعد، یہ جو بھی 2 دن پہلے چھاپا نہیں پڑا تھا مظفر گڑھ میں، جو سابق وزیر اعلیٰ صاحب کے مشیر تھے عبدالحی دستی صاحب، جن کے گھر پہ چھاپا پڑا تھا، وہ تجوریاں وہاں پہ ملی تھیں نوٹوں کی بھری ہوئی، اور جن کو وہاں پہ جو اتنے نوٹ تھے کہ ان کو گننے کے لیے جو بینکس تھے وہاں سے خصوصی طور پر نوٹ گننے والی مشینوں کو بلایا گیا تھا، اور اس کے باوجود بھی یہ کارروائی 6 گھنٹے تک چلی تھی۔ 12 کچھ ذرائع کہتے ہیں جناب ان کی تجوریوں سے 12 کروڑ روپیہ برآمد ہوا، اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جی 19 کروڑ روپیہ ان کے گھر سے برآمد ہوا، وہ خیر اڑ گئے۔ البتہ یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ محمد خان بھٹی صاحب کی طرف سے مبینہ طور پر یہ جو انکشافات ہیں انہی کی روشنی میں اینٹی کرپشن کی طرف سے چھاپا مارا گیا تھا، اور جو عبدالحی دستی صاحب کے گھر سے یہ لمبی چوڑی جو برآمدگی ہوئی تھی وہ اسی چکر میں ہوئی تھی۔ خیر محمد خان بھٹی صاحب کے حوالے سے یہ بات بھی بہت زیادہ اہم ہے کہ یہ چودھری پرویز الہی صاحب کی آنکھوں کا تارا ہے، اور چودھری پرویز الہی صاحب کا کوئی کام ایسا نہیں ہے جو محمد خان بھٹی صاحب سے چھپا ہوا ہو۔ اور چودھری صاحب کو آج پہلی مرتبہ اس بات کا بھی یقینی طور پر احساس ہوا کہ یہ جو لڑائی میں کودے تھے یہ اس کا انجام کیا ہے۔ لڑائی چلی ہوئی ہے عمران خان کی طاقتوروں کے ساتھ، ڈڈیاں لوکاں نال، وہاں پہ پرویز الہی صاحب کا کیا؟ پرویز الہی صاحب تو ہمیشہ سے جا کے ڈڈوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ پہلی مرتبہ انہوں نے اپنا دماغ اپلائی کیا یا اپنے بیٹے کے کہنے پر دماغ لڑانے کی کوشش کی تو وہ الٹا پڑ گیا۔ اب عمران خان صاحب تو ہیں ہی ہیں رڈار پہ، چودھری پرویز الہی صاحب بھی آ گیا رڈار پہ۔ چودھری پرویز الہی صاحب کے آنے کے بعد ان کا طوطا بھی آ گیا رڈار میں، کیونکہ یہ تو اوپن سیکرٹ ہے، پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب کی جان کس طوطے میں ہے، اور اگر وہ طوطا سلطانی گواہ بن جائے، بولنا شروع کر دے، حقائق بتانا شروع کر دے، چیزوں کو لیک کرنا شروع کر دے، موبائل فون دے دے، موبائل فون سے ڈیٹا برآمد ہو جائے، وہاں سے کچھ فہرستیں برآمد ہو جائیں، وہ خود بتائے کہ جناب فلاں فلاں بندہ ہے، وہ دیکھو فلاں فلاں کام لئی، فلاں فلاں پیسے لیتے گئے، تو بھائی یہ کہانی چھٹے گی نہیں۔ اب ایک جانب طوطا آ گیا شکنجے میں، دوسری جانب مینا آ گئی، اور مینا بھی آگئی برے طریقے سے شکنجے میں۔ مینا جناب ہے سائرہ انور صاحبہ، جو چودھری پرویز الہی صاحب کی مبینہ طور پر تیسری اہلیہ ہیں۔ چودھری پرویز الہی صاحب نے ابھی تک یہ جو ان کی تیسری اہلیہ ہے اس کی موجودگی سے انکار نہیں کیا، انہوں نے اس بات میں ابھی تک تردید نہیں کی۔ اب وہ آلریڈی آئی ہوئی تھی خیر شکنجے میں، لیکن اب ان کو دوبارہ نوٹس موصول ہو گئے ہیں ایف آئی اے کے، اور ان نوٹسز کے اندر ان کو یہ بات کہی جا رہی کہ جناب آپ کو 2 مرتبہ پہلے بھی بلایا گیا تھا، آپ کو کہا گیا ہے کہ جناب یہ سوال ہیں، ان سوالوں کے جواب دیں، آپ سے کہا گیا ہے کہ فلاں 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 چیز ہے، آپ کے بینک اکاؤنٹس کی ڈیٹیلز لے کے آئے، اپنی پراپرٹیز کی ڈیٹیل لے کے آئیں، اپنی گاڑیوں کی ڈیٹیلز لے کے آئے، بتائے کہ جناب یہ جو آپ نے 4 مہینے کے دوران یہ جو آپ کے اکاؤنٹس ہیں اس میں اگر جو ہے اچانک ہی کوئی تقریباً 28 سے 30 کروڑ روپے کا اضافہ ہوا، تو یہ بھائی یہ کیسے ہوئے؟ پھر اسی دوران آپ نے کچھ امپورٹنٹ اور مہنگے ترین علاقوں میں پراپرٹیز خریدی ہیں، ڈی ایچ اے کے اندر آپ نے گھر خریدے ہیں، آپ نے فلیٹ خریدے ہیں، تو یہ پیسے کہاں سے آئے؟ پھر آپ نے لگژری گاڑیاں خریدی ہیں، لینڈ روورز لی ہیں وغیرہ وغیرہ، تو یہ پیسے کہاں سے آئے؟ آپ کا کاروبار کیا ہے؟ کس ذریعے سے آپ کے پاس یہ پیسے آ رہے ہیں؟ اور پھر جو چودھری فیملی کے جو اکاؤنٹس ہیں وہاں سے آپ کے اکاؤنٹس میں کیوں ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں؟ یہ سوال ہیں، ان سوالوں کے جواب دے دیں، اور یہ متعلقہ جو پراپرٹیز آپ نے خریدی ہیں ان کی وہ جو پرچیز ڈیڈ ہے، سیل ڈیڈز ہیں، وہ لے کے آ جائیں تاکہ ہم آگے چلیں، لیکن آپ آ نہیں رہے۔ اور جو ان کو جو ہے اشاروں میں یہ بات بھی کنوے کر دی گئی ہے کہ جناب مجبور نہ کریں، آپ خاتون ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ کوئی ایسی ویسی کارروائی ہو کہ آپ کے گھر پہ چھاپا مارے ہم لیڈیز پولیس کے ساتھ اور پھر آپ کو گرفتار کر کے لے کے آئیں۔ آپ کا جو یہ رویہ ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ عدم تعاون والا، وہ اب زیادہ دیر ٹالریٹ نہیں ہوگا، لہٰذا بہتر ہے کہ آپ پہلی فرصت کے اندر 2 ہفتے کا ان کو ٹائم دیا گیا ایف آئی اے کے نوٹس میں،
کہ جناب 2 ہفتے کے اندر اندر آپ پیش ہو جائیں تو اسی میں آپ کی بھلائی ہے۔ اب ایک جانب طوطا پھنسا آ گیا اڑیکے کے اندر، جس کے لیے آفیشیل اناؤنسمنٹ کر دی گئی کہ جناب وہ بارڈر کراس کرنے کے چکر میں پکڑے گئے ہیں۔ ڈی جی اینٹی کرپشن جو ہے وہ آلریڈی سہیل صاحب وہ اس وقت فل چڑھائی کے موڈ میں ہیں، اور انہوں نے بھی اس بات کا جو ہے ڈی جی اینٹی کرپشن نے اس بات کا باضابطہ طور پر اعلان کر دیا ہے کہ محمد خان بھٹی صاحب بلوچستان سے سرحد عبور کرنے کی کوشش میں پکڑے گئے ہیں۔ وہ اس وقت جو ہے وہ کوئٹہ میں ہیں اور پولیس کی تحویل میں ہیں۔ اینٹی کرپشن کے لیے اینٹی کرپشن کی پنجاب کی ایک خصوصی ٹیم جو ہے وہ تشکیل دی جا رہی ہے، جو خصوصی طور پر جائے گی کوئٹہ، وہاں سے محمد خان بھٹی صاحب کو اپنی تحویل میں لے گی اور جلد از جلد ان کو پنجاب میں منتقل کیا جائے گا اور اس کے بعد گیم کا آغاز ہو جائے گا۔ اب چودھری پرویز الہی صاحب کے لیے پرابلمز، ایک جانب طوطا آ گیا قابو میں، دوسری جانب آ گئی مینا قابو میں، تیسری جانب جس ساری لڑائی کے اندر انہوں نے حصہ لیا تھا خام خواہ جا کر، وہ لڑائی کے اندر بھی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ عمران خان صاحب نے اعلان کیا تھا چودھری پرویز الہی صاحب کو صدر بنانے کے لیے، فواد چودھری صاحب نے اندر جو فیصلہ ہوا وہ باہر فیصلہ بولنے سے انکار کر دیا۔ چودھری پرویز الہی صاحب کونیاں مارتے رہے، یارو بھی گل کرو، صدر علی گل بھی کر، صدر علی بھی گل کر، ان کو اچھا ہاں یہ بات بھی ہوئی ہے، سفارش کر دی گئی ہے، پرویز الہی صاحب کو صدر بنایا جائے گا۔ اگلے دن شاہ محمود قریشی صاحب سے پوچھا گیا تو شاہ محمود قریشی صاحب کہتے ہیں اچھا چلو دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ اعجاز چودھری صاحب سے پوچھا گیا تو اعجاز چودھری صاحب نے کہا جی ان کا نام تو آیا ہے جیل برو تحریک میں، تو صدر کا بارے میں مجھے نہیں پتا، جیل برو تحریک کے اندر چودھری پرویز الہی صاحب حصہ لیں گے۔ اب اس چکر کے اندر چودھری پرویز الہی صاحب بھاگم بھاگ پہنچتے ہیں زمان پارک میں جا کے ملاقات کرتے ہیں، عمران خان صاحب کو بتاتے ہیں، بیٹھتے ہی گفتگو کے آغاز میں کہتے ہیں جناب میرا صدر بنانا تھا تسی اعلان کیتا سی عہدہ کی کرنا ہے۔ اب عمران خان صاحب تو آپ کو پتہ ہے بنیادی طور پہ ہیں ہی یو ٹرن ماسٹر، وہ تو جلیبی بنا دیتے ہیں یو ٹرنس کی، بندے کو سمجھ ہی نہیں لگتا کہ کس طرح سے نکلنا ہے کس طرح سے داخل ہونا ہے۔ تو انہوں نے چودھری پرویز الہی صاحب کو ادھر ادھر باتوں میں الجھایا، ساتھ ہی انہوں نے اشارہ کیا فواد چودھری صاحب اندر۔ اب جیسے میٹنگ کے اندر فواد چودھری صاحب آئے ہیں، چودھری پرویز الہی صاحب کا رنگ اڑ گیا، کوئی چودھری صاحب کو پتہ لگ گیا کہ جناب فواد چودھری آنے کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ابھی اس معاملے پر کوئی بات نہیں کرنی، اور خاص طور پر فواد چودھری کو بلایا ہی اسی وجہ سے گیا ہے کہ یار تیرے سامنے نہیں بولے گا، کیونکہ وہ دونوں کی آپس میں چلتی ہے۔ وہ آپ کو یاد ہوگا انہوں نے کہا سی کہ جناب پہلے پھڑیا جاندہ تھے ساڑھی اسمبلی بچ جانی تھی۔ خیر وہ کہتے ہیں نا جی وہ کیا کہتے ہیں نا ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، چودھری پرویز الہی صاحب کے ساتھ بھی اس وقت یہی حال ہو رہا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ سے پنگا لینا چودھری پرویز الہی صاحب کو پڑ گیا ہے مہنگا۔ طوطا بھی آ گیا قابو میں، مینا بھی آ گئی قابو میں، اور صدارت جس کے ان کو خواب دکھائے گئے تھے اس کے لیے تو عمران خان صاحب کی طرف سے جواب ہے ہنوز دلی دور است۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔